अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। हिस्सा अव्वल एलिमेंट्री लेवल सबक नंबर 5 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और सबक नंबर 5 में हम पढ़ेंगे इब्तिदाई कवायद में से मुअन्नस की ज़मीर मुत्तसिल, यानी है तो ज़मीर मुत्तसिल अटैच प्रोनाउन, लेकिन अभी ये फेमिनिन के लिए मुअन्नस के लिए है। पिछले सबक में हमने मुज़क्कर के लिए पढ़ी है। तो आज का सबक हमारा है अटैच प्रोनाउन फेमिनिन, यानी मुअन्नस की ज़मीर मुत्तसिल। लेकिन उससे पहले कि हमने इससे पहले पिछले सबकों में क्या क्या पढ़ा है, इस तरह उसको दोहरा लेंगे। इससे पिछले सबक में हमने ज़मीर मुनफसिल यानी डिटैच प्रोनाउन मुअन्नस की पढ़ी थी। हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। हमारा एक सबक इससे पीछे। और लास्ट जो सबक हमारा था वो सबक नंबर 4, उसमें हमने पढ़ा था जमीर मुत्तसिल मुजक्कर की, यानी अटैच प्रोनाउन जो मिलकर जमीर आती है। जो आज मोनस के हम पढ़ने जा रहे हैं उसका फर्स्ट ऐसा जो हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं, वो जमीर मुत्तसिल थी। उसमें हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, यीना, ये हमारा सबक था। हमारी कुछ आयात बाकी हैं मुजक्कर की ज़मीर मुत्तसिल, यानी कुछ कुरानी मजीद के आयात में, तो हम उनको भी एक दफ़ा दोहराएंगे। लेकिन आज उससे पहले हम पिछले सबक जो हमारा है उसमें से एक दो नए अल्फाज हैं हमारे पास, जैसे नफ्सुहू। इससे पहले हमने आबुदहू पढ़ा है, रसूलहू पढ़ा है, किताबहू पढ़ा है। फिर उसके बाद 6 रिश्ते हमने पढ़े हैं उसी किसी एक लफ्ज को लगाकर। तो ये एक नई मिसाल दी है सिर्फ पिछले सबक को थोड़ा रिवाइज करने के लिए, जैसे नफ्सुहू, नफ्सुहुमा, नफ्सुहुम, नफ्सुका, नफ्सुकुमा, नफ्सुकुम, नफ्सी, नफ्सुना। तर्जुमा वही, उस एक का नफ्स, उन दो का नफ्स, उन सब का नफ्स। और ये लफ्ज है, और उसके साथ साथ मजीद पिछले 3 अल्फाज को रिपीट किया है। ये पिछले तीनों लफ्ज हम पढ़ चुके हैं। आबदुहू, आबदुहुमा, आबदुहुम, आबदुका, आबदुकुमा, आबदुकुम, आबदी, आबदुना। और जैसे ये है सबीलुहु, उस एक का रास्ता, उन दो का रास्ता, उन सब का रास्ता, आप एक का रास्ता, आप दो का रास्ता, आप सब का रास्ता, मेरा रास्ता, हमारा रास्ता। और आयतुहु, इसका माना है निशानी, उस एक की निशानी, उन दो की निशानी, उन सब की निशानी, आपकी निशानी, आप दो की निशानी, आप सब की निशानी, मेरी निशानी। तो ये पिछले सबक थे, ताकि एक मर्तबा इनको दोहरा लिया जाए। अब आते हैं हम असल अपने नए सबक पर। नया सबक हमारा अटैच प्रोनाउन फॉर फेमिनिन, यानी जमीर मुत्तसिल मुअन्नस की। सबसे पहले जमीर को समझने के लिए कि मुज़क्कर और मुअन्नस, हमारे पास स्लाइड में है हु और हा। हु और हा है। हु मुज़क्कर के लिए हम पढ़ चुके हैं, हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, जी, ना। अब आज पढ़ेंगे मोनस की। तो बता रहे कि मुज़क्कर और मोनस में पहला जो है जमीर का फर्क कहाँ से शुरू होगा। तो यहाँ हु था, यहाँ हा आ गया। हा, उस एक औरत का। हा, उस एक औरत का। तो ये फर्क हो गया, हु मुज़क्कर के लिए, हा मोनस के लिए। देखें, जो एक अक्सर तौर पर नाम लिखते हैं, अच्छे अच्छे लोग एक गलती कर लेते हैं। अबू बकर रजी अल्लाह अन, क्या लफ्ज होगा? हम्म, हु। हम्म, मुज़क्कर की ज़मीर है ना, हु होगा। और मुअन्नस के लिए आयशा तो रज़ी अल्लाह अन, हाँ। हाँ। हाँ मुअन्नस के लिए, हु मुज़क्कर के लिए। इसी तरह हम जनाजा पढ़ते हैं तो कहते हैं छोटी बच्ची का जनाजा, और है बड़ी नहीं। जनाजा एक ही है, लफ्ज एक ही है, वर्ड्स वही है। सिर्फ हु और हा में फर्क होता है। जब बच्चे का जनाजा पढ़ रहे होते हैं तो उसके साथ पढ़ते हैं हु, और जब बच्ची का पढ़ रहे होते हैं उसके साथ हा। बाकी अल्फाज वो तब्दील नहीं होते, वो सेम। तो ये है जमीर मुत्तसिल। सबसे पहले तो मुज़क्कर की ज़मीर एक दफ़ा यहाँ हमारे पास है, इसको पढ़ लेते हैं। गौर से देखिएगा जी। तर्जुमे के साथ पढ़ना है। हा, हाँ। हुमा, हुमा, हुन्ना, हुन्ना, की, की, हुमा, कुमा, कुन्ना, कुन्ना, यी, यी, ना, ना,
जी, एक मरतबा फिर पढ़ेंगे। हा हा हुमा हुमा हुन्ना हुन्ना की की कुमा कुमा कुन्ना कुन्ना यी ही ना। ना। जी, गौर से देखिएगा, अल्फाज को मैं दोहरा रहा हूँ। हा हा हा, मुज़क्कर के लिए तो हु, मुअन्नस के लिए हा। उसके बाद हुमा हुमा हुमा, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए है। और हुन्ना हुन्ना, जमा मुअन्नस के लिए हुन्ना हुन्ना। मुअन्नस के लिए की काफ जेर की 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 की। और मुज़क्कर के लिए था का, जबर की का की। कोमा दोनों के लिए मुश्तरक है। और कुन्न 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 कुन्न, जम मोनस। ये मुजक्कर के लिए भी था, ना मुजक्कर के लिए भी। ये तकरीब मोनस। जी, अब मैं अरबी अल्फाज पढ़ूंगा, आप तर्जुमा कीजिएगा और आप सब ने तर्जुमा करना है। जी, हा उस एक औरत का, हुमा उन दो औरतों का, हुन्न उन सब औरतों का, की आप एक औरत का, कुमा आप दो औरतों का, कुन्न आप सब औरतों का, यी मेरा, ना। हमारा। चलें, एक मरतबा आप कोशिश कीजिएगा, आप बगैर देखे पढ़े। जहां भूल जाएं तो देख लें। तर्जुमा मैं करूंगा, अरबी अल्फाज आपने पढ़ने हैं। उस एक औरत का, हा उन दो औरतों का, हुमा उन सब औरतों का। हुन्ना आप एक औरत का, की आप दो औरतों का, कुमा आप सब औरतों का। कुन्ना मेरा ये हमारा। ना। जी, बहुत अच्छा। थर्ड पर्सन के लिए, गायब के लिए हा हुमा हुन्ना। सेकंड पर्सन के लिए, हाजिर के लिए की कुमा कुन्ना। और मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन के लिए यी ना, मेरा हमारा। अब इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे जाएं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ये ज़मीर तो हमने पढ़ ली। पीछे हमारी कुछ आयत बाकी थी सबक नंबर 4 में। जरा उनको एक दफा दोहरा लेते हैं। जी, ये तकरीबन हो चुकी हैं। हमें जो दोहरानी है वो, जी, ये आयत है अबुन उम्मन। हमने 6 लफ्ज पढ़े थे, 6 रिश्ते। अबुन उम्मन माँ बाप, फिर इब्नुन बिन्तुन बेटा बेटी, फिर अखुन उख्तुन बहन भाई। अच्छा, अल्लाह की शान है। अक्सर जो है उर्दू में लफ्ज दूसरा पहले, अरबी में बिल्कुल ऐसा है। उर्दू में जब कहते हैं माँ बाप। अरबी में जब आते हैं अबुन उम्मुन, पहले वालिद फिर वालदा। अच्छा, अरबी में उर्दू में बेटा बेटी ये ठीक है। इब्नुन बिन्तुन बेटा बेटी, उर्दू में आम जो लफ्ज इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद बहन भाई, तो अरबी में इसके उलट है। अखुन उख्तुन, पहले भाई फिर बहन। खैर, आ जाते हैं इन्ना बेशक, अबाना अबाना, अबू हमारे वालिद, अबा। जी, क्या माना होगा? हमारे वालिद, हमारे वालिद, हमारे वालिद। अबू अबा अबी तीनों तरीके से पढ़ सकते हैं। यहाँ अबा ना आ गया और ना आ गया हमारे वालिद। लफी फी आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम आगे में। ज़लाल मुबीन, खुली गलती में है, खुली गलत फामी में है। उम्मुहु, क्या माना करेंगे इसका? उनकी माँ, उस एक की उनकी माँ। माँ सिद्दीका क्या थी? सच्ची थी, सच्ची थी, सिद्दीका थी। अच्छा, माँ नहीं, काना थी। ओ, माँ काना नहीं था। अबू की, ओ अबू की, क्या माना करेंगे? आप एक का बाप मोनस। जी, मोनस के लिए आगे भी पढ़ गए। अबू की, आपके वालिद। इमरा सऊ, कोई बुरा आदमी,
کوئی برا آدمی نہیں تھے. ما کانت نہیں تھی امو کی. آپ ایک کی ماں مونس. مونس آپ ایک عورت کی ماں. بغیہ کوئی باغی عورت کوئی بری عورت نہیں تھی. تو ابھی ہم نے کی یہ پڑھا ہے کہ واحد مونس کے لیے آتا ہے. اور اگر مذکر کے لیے ہو کہ ہم کسی مرد کو کہیں کہ ماکان نہیں تھا آپ کا ابو یعنی ایک تو کیا کہیں گے؟ ابو کا. ابو کا. اور اگر کسی مرد کو یہ کہیں کہ نہیں تھی آپ ایک مرد کی ماں تو پھر کیا کہیں گے یہاں پر؟ نہیں تھی آپ ایک مرد کی ماں. ہاں امہ. نہیں امو کا کی جگہ کا آ جائے گا نا. امہ کا. دیکھیں یہ کہا ماں کانا اچھا ہاں وہ ابو تو کی آپ ایک عورت کی ماں نہیں تھی. اور اگر کہیں کہ آپ ایک مرد کی ماں باپ نہیں تھا تو ماں کانا ابو کا. اور اس طرح عورت کے لیے امو کی آپ ایک عورت کی ماں. اب امو کا آپ ایک مرد کی ماں. جی وہ ابونا. ابونا کیا معنی کریں گے ہم؟ ہمارے والد. ہمارے پاس شیخ کبیر بڑی عمر والے بوڑھی عمر والے. شیخ کے بہت سے معنی آتے ہیں ایک ان میں سے آتا ہے بڑی عمر. حملت ہو حملت اٹھائے رکھا ہو اس کو ام ہو کس نے؟ ایک کی ماں نے. اس کی ماں نے. ام ہو اس ایک کی ماں نے. وہن نالا وہن کمزوری بر کمزوری. اب اگلے دو لفظ آگے ابن بنتن بیٹا بیٹی. ربی اے میرے رب. ان بے شک. ابنی کیا معنی کریں گے؟ میرا بیٹا. میرا بیٹا. من اہلی اہل کہتے ہیں گھر والوں کو. اہلی کس میں سے ہے؟ یعنی گھر والوں میں سے. میرے گھر میرے کے والوں افراد میں میں سے. سے ایک فرد ہے. اہلی میں نے گھر کے افراد میں سے ایک فرد ہے. وہی تو قال اور جب کہا لقمان نے ابنی ہی کس سے؟ اپنے بیٹے. ہاں انہوں نے ابنی ہی اپنے بیٹے مذکر. سے کہا. جی ان بے شک ابن کا کیا معنی ہوگا؟ آپ ایک کا بیٹا. ابنا کا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا بیٹا. ان جی ان بے شک ابن کا آپ کا ایک کا بیٹا. اس نے کیا کیا؟ سارا کا چوری کی ہے. قل اے پیغمبر کہہ دیجئے لازواج کا اپنی بیویوں کو. وہ بناتے کا بنات یہ بنتن کی جمع ہے پلورل ہے. بنتن ایک اور بنات اس کا پلورل ہے آپ کی بیٹیوں نے. ہاں کیا کہیے ان کو کہیے کہ پردہ کر لیجئے. کیا کہیے؟ کھل لے ازواجی کا و بناتے کا. آگے آجا و نساء المومنین اور قیامت تک آنے والی ایمان والوں کی جو عورتیں ہیں ان کو بچیاں بچے بچیاں ہیں خواتین ہیں جو بھی ان کو کہیں پردہ کر لیجئے. حرمت حرام کر دیا گیا. علیکم کن پر؟ آپ سب پر. آپ سب پر. کیا چیز؟ امہاتکم تمہاری مائیں. و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں. کی جمع امہات اور بنت کی جمع بنات. بنات آتا ہے نا مدرسۃ البنات. یہ بنات کا مدرسہ ہے. ہا اولائی اس میں اشارہ آگے آخر میں ہم پڑھیں گے. ہا اولائی یہ بناتی بنات یہ پلورل ہے اس کے ساتھ ضمیر لگ گئی. بناتی کیا معنی کریں گے؟ میری بیٹیاں. جی حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا ہاں اولائی بناتی یہ میری بچیاں ہیں. اخن اختن اخن بھائی اختن بہن. فارسل بھیج دیجئے. معانا مع کا معنی ہے ساتھ. نہ معنی ہمارے. ہمارے. معانا ہمارے ساتھ. اخانا اخانا کیا معنی ہوگا؟ ہمارا بھائی. جی ارسل یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا تھا بھیج دیجئے معانا ہمارے ساتھ. اخانا ہمارے بھائی کو. فمن وہ شخص عوفیہ کہ معاف کر دیا گیا لہو اس کو من اخیہی من معنی سے اخیہی اس کی بھائی کی بھائی طرف سے. سے. الذین وہ لوگ قالو کہ کہا انہوں نے لاخوانہم اخوان اخوان اخوان. اخن کی جمع ہے. اخن بھائی سنگولر. اور اخوان یہ اس کا پلورل ہے کہ جمع ہے اخوان. اور یہ لفظ اکثر عام سنتے بھی رہیں گے کہ میرا خیال کوئی جماعت ہے اس میں مصر میں ان کا یہ نام رہا ہے مشہور
اخوان المسلمین کے نام سے. تو اخوان یہ پلورل ہے اخن کی. اذ جب تمشی چل رہی تھی اختو کا، کیا معنی کریں گے اختو کا؟ آپ کی بہن. آپ کی بہن. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک کہتے ہیں کہ جب چل رہی تھی اختو کا، آپ کی بہن آپ کے صندوق کے پیچھے پیچھے کے کہاں جا رہے ہیں. وقالت اور کہا لأختی ہی اس کی بہن سے، قصی ہی سراغ لگاؤ اس کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا لأختی ہی اس کی بہن کو کہا قصی ہی سراغ لگاؤ اس کا، پوچھے کہ یہ صندوق کہاں جا رہے ہیں. کلما جب کبھی داخل ہوں گی امتن ایک جماعت، لعنت لعنت کرے گی اختہا اس پر اس کی دوسری بہن، دوسری مراد جو پہلی جماعت جا چکی ہوگی. تو الحمدللہ یہ ہمارا سبق کی کچھ آیات رہ گئی تھی، یہ سبق نمبر 4 سے جو 6 رشتوں سے تھا. اب ہم آگے آتے ہیں. ہم نے پڑھا ہے کیا ضمیر متصل مؤنث کی، یہاں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. اب اس کے بعد آگے ہمارے پاس مذکر اور مؤنث دونوں ایک سلائیڈ میں ہیں. جی تو ایک دفعہ ہم مذکر اور مؤنث دونوں پڑھیں گے تاکہ دونوں ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں. جی میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، میں ترجمہ کروں گا، آپ نہیں، میں ضمائر پڑھوں گا، کیونکہ اگر میں نے ترجمہ کیا تو عربی الفاظ تو لکھے ہوئے ہیں تو وہ تو کوئی مطلب نہیں ہوگا. میں عربی الفاظ پڑھ دوں، آپ ترجمہ کیجئے گا. جی ہو اس ایک مرد کا، ہما ان دو مردوں کا، ہم ان سب مردوں کا. کا آپ ایک مرد کا، کما آپ دو مردوں کا، کم آپ سب مردوں کا. یی میرا، نا ہمارا. ہا اس ایک عورت کا، ہما ان دو عورتوں کا، ہن ان سب عورتوں کا. کی آپ ایک عورت کا، کما آپ دو عورتوں کا، کن آپ سب عورتوں کا. یی میرا، نا. ہمارا. جی اب دیکھیں غور سے، مذکر کے لیے ہو، مؤنث کے لیے ہا. ہما دونوں میں سیم مشترک ہے مذکر مؤنث میں. ہم مذکر کے لیے آخر میں، جمع کے لیے میم آتی ہے، ہم مؤنث کے لیے نون آتی ہے. یہ پرانا وہ ریکارڈ ہے اور آگے بھی یاد رکھیے گا، یہ آئے گا اس سے. ہن ہم ہن ہم مذکر کے لیے، ہن مؤنث کے لیے. کا زبر کے ساتھ، کی مؤنث زیر کے ساتھ ہے، کافی ہے، لیکن زبر کے ساتھ مذکر کے لیے، زیر کے ساتھ مؤنث کے لیے کا کی کا کی. جی کما کما دونوں کے لیے سیم ہے یہ. کم کن ہم ہن کم کن. صرف ادھر ہا ہے، یہاں کاف ہے. یہاں ہا کے ساتھ میم ہم، یا کاف کے ساتھ میم کم، یہی کاف کے ساتھ. یہاں اس ہا کے ساتھ میم لگ گئی تو ہم، ادھر اس کاف کے ساتھ میم لگ گئی تو کم. اس ہا میں الف ہٹا کے نون لگ گئی تو ہن، اور اسی ہا کے ساتھ کاف کے ساتھ جو ہے نون لگ گئی تو کن. فرق آسان ہے. اور یہ نہ دونوں میں مشترک ہے، تو گویا کہ کوئی اتنا مشکل سبق نہیں ہے ہمارا آج کا، بڑا آسان سبق تھا. اب آگے آتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں. وقت کا میں کوشش کرتے ہیں کہ مؤنث کے لیے یہ الفاظ ساتھ ہم پڑھ لیں. تو پہلا لفظ ہے قوم. قوم کا معنی تو ہر دنیا کا آدمی جانتا ہے. صرف اب کیا ہے، ہم نے یہ ہا ہما ہن کی کما کن جی نا اس کو پڑھنا ہے. جی ترجمہ میں کروں گا. اس ایک عورت کی قوم، قومها، ان دو عورتوں کی قوم، قومهما، ان سب عورتوں کی قوم. قومهن، آپ ایک عورت کی قوم، قومك، آپ دو عورتوں کی قوم، قومكما، آپ سب عورتوں کی قوم. قومكن، میری قوم، قومي، ہماری قوم. قومنا. جی تو کیا کیا، قومہا قومہما قومہن، قوم کی قومکما قومکن، قومی قومنا.
اس ایک عورت کی قوم. اچھا قوم ہا اس کا تو مطلب ہے اس ایک عورت کی قوم. اگر کہیں کہ اس ایک مرد کی قوم تو پھر کیا کہیں گے؟ قومه. قوم ہو. یہاں ہے قوم کی. آپ ایک عورت کی قوم. اگر ایک مرد کی قوم ہو تو کیا کہیں گے؟ قومك. بہت اچھا. جی یہ قومی میری قوم ایک عورت کی. اگر ایک مرد کی قوم کے لیے کہیں کہ ایک مرد کہے کہ میری قوم تو پھر کیا کہیں گے؟ اس میں بھی سیم ہوگا قومی جی مخاطب کے لیے نا متکلم ہے بلکہ. یہ ٹھیک ہو گیا. جی بالکل. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس ولیہا. جی میں ترجمہ کرتا ہوں. اچھا ولی کا معنی دو تین آتے ہیں. دیکھیں ولیہا ولیہما ولیہن ولیکی ولیکما ولیکن ولی ولینا. ولی کا معنی ایک ولیہا اس کا سرپرست. سرپرست بھی اس معنی ہے. ولی کا ایک معنی مددگار بھی آتا ہے. اس ایک عورت کا مددگار. مددگار بھی ہے. ولی کا معنی ایک دوست بھی ہوتا ہے. ولی ہوا میں ترجمہ نہیں کرتا اس کا کیونکہ آج کل یہ معنی کوئی اچھا بھی نہیں لگتا. جی لیکن ویسے دوست خواتین میں بھی ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ تر آج کل یہ خطرناک انداز میں استعمال ہوتا ہے. لہذا خطرے کی گھنٹی سے دور ہی رہنا بہتر ہے. ولی قرآن کریم میں اکثر اس کا معنی مددگار کے طور پر اور کارساز کے طور پر دوست کے طور پر آتا ہے. یہاں اس کا ایک معنی سرپرست آتا ہے. یہاں ہم نے سرپرست کا معنی کیا ہے ولیہا. جی اس ایک عورت کا سرپرست. ولیہا اس ایک ان عورت دو کا سرپرست. نہیں آپ صرف عربی الفاظ پڑھیے. ولی ان دو عورتوں کا ولیہما سرپرست. ان سب عورتوں کا ولیہما سرپرست. ولیہن آپ ایک کا سرپرست. ولیکی آپ دو کا سرپرست. ولیکما آپ سب کا سرپرست. ولیکن میرا سرپرست. ولیکی ہمارا سرپرست. ولینا. سرپرست کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ گارڈین. یس سیم وہی معنی ہے. کیونکہ بعض کبھی کبھی کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ اس کو سرپرست کا کیا مطلب ہے. کیونکہ یہ لفظ بھی بڑے مشکل ہو گئے نا آج کل. تو بہت سے لوگوں کو اردو لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتے. ہمارے اس گروپ میں شاید پچھلے لاسٹ گروپ میں کچھ خواتین تھے خصوصاً انڈیا سے شاید وہ تعلق رکھتی تھیں. تو ان کو اکثر اردو الفاظ ہی نہیں پتہ تھے کہ ان کا مطلب کیا ہے. خیر یہ ان کا تو ان کے لیے پرابلم ہے. کم سے کم ہمارے ملک میں تو یہ نہیں ہونی چاہیے لیکن یہاں پر بھی یہ ہے. دوست کے لیے جی دوست کے لیے صدیقت کا لفظ نہیں آئے گا. صدیقتی صدیقتن بھی آتا ہے زمیلتن بھی آتا ہے. بالکل آتا ہے. وہ تو لفظ کون سے استعمال ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ ہے. ایک لفظ کے میننگ کیا کیا ہو سکتے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. صحیح. جی تیسرا لفظ ہے اہلھا. اہل کے معنی بھی بہت سے آتے ہیں. اہل اہلیہ کے لیے وائف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اہل گھر والوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اہل جو ہے اپنے پورے خاندان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ مفہوم کے لحاظ سے کبھی کبھی یہ ورڈز میننگ میں وہ ہو جاتے ہیں. جی بسم اللہ شروع کریں گے اہل سے. اہلھا اہلھما اہلھن اہلو کی اہلکما اہلکن اہلی اہلنا. کیا مطلب گھر والے. یہاں اہل کیونکہ قرآن کریم میں اہل زیادہ تر جب بھی استعمال ہوا زیادہ تر تو وہ گھر کے تمام افراد کے لیے بولا گیا ہے اور کبھی کبھی پورے خاندان کے لیے بولا گیا ہے تو مانا ہو جاتا ہے. اور عام طور پر جو ہے وہ اپنی بات کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. اہلیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اردو میں یا لگا کے اور عربی میں بغیر اس کے بھی ہے. اور یہ بھی ہے کہ وہ کبھی کبھی کوئی لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی تھے سجی کے ساتھ خدمت میں وہ کرتے تھے تو ان کو اہلیہ کا لفظ کا مطلب نہیں پتا. تو جب ایک جگہ کام کرتے تھے تو ایک دوسرے عالم تھے. وہ جب بھی ہفتے والے دن آتے تو گھر سے کچھ چیز بنا کے لاتے تو وہ کہتے استاد جی یہ میری اہلیہ نے بنایا ہے. تو وہ ایک دن کہنے لگا استاد جی یہ نام تو میں نے بہت سنے. ایک دن مجھے بھی تو چیک کریں یہ اہلیہ کیسے بنا ہوا ہوتا ہے. وہ سمجھا کہ یہ اہلیہ کو یہ دال دلیا ہوتا ہے یا کوئی خاص قسم کی ڈش ہے. جی اب آگے ہمارے پاس بہت سے الفاظ ہیں. اب دو پہ سب سے پہلے جو ہے دو ضمائر میں فرق مذکر اور مؤنث کی. مؤنث کے لیے ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیا. ہیا یہ ضمیر منفصل تھی. اصل اس لیے کیا ہے کہ اکثر طور پر جو ہے وہ یہاں مکس ہو جاتا ہے. ہیا یہ ضمیر منفصل تھی اور ہا یہ ضمیر متصل ہے. دونوں میں فرق دیکھیں. الگ رہنے والی ضمیر شروع میں یا مومنتون.
اب ضمیر منفصل اور متصل میں فرق سمجھیے گا. ضمیر متصل جو مل کر آتی ہے اور ضمیر منفصل اس میں بڑے فرق ہے. ایک پہلا فرق تو یہی کہ ضمیر منفصل ڈیٹیچ پروناؤن وہ فاصلے سے آتی ہے اور ضمیر متصل مل کر آتی ہے. نمبر 2، ضمیر منفصل اسم سے پہلے آئے گی. دیکھیں یار، یہاں ہی مسلمۃ، ہی مسلمت، صالحۃ، ہی ذاکرۃ، ہی شاکرۃ، تو ضمیر پہلے آئی، اسم بعد میں آیا. اور جبکہ متصل میں اسم پہلے آئے گا، کوئی بھی ہوگا، ربھا، دینھا، کتابھا، ولیھا، اہلھا، اسم ناؤن پہلے ہے اور ضمیر بعد میں. یہ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ ضمیر منفصل ہمیشہ جملے کا میجر پارٹ، بڑا حصہ، یعنی جس کو ہم مبتدا کہتے ہیں وہ ہے. یہ پورا جملہ ہے سینٹینس، اور یہ جملے کا سب سے بڑا حصہ ہے. اور ضمیر متصل یہ جملے کا حصہ نہیں، یہ لفظ کا حصہ بنتی ہے، اور وہ لفظ جملے کا حصہ بنے گا. تو گویا کہ یہ پورے کا پورا مل کر جملے کا حصہ ہے اور ضمیر اس لفظ کا حصہ بن گئی. تو یہ ان میں کافی فرق ہے. یہ ایک مرتبہ پھر ہم ضمیر متصل کو دوہرا لیتے ہیں. غور سے دیکھیے گا، ہا، ہما، ہن، کی، کما، کن، جی، نا، جی، نا. ترجمہ ہم ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں. ہمارے پاس 3 لفظ ہم نے پڑھے ہیں، اور ان تینوں لفظوں میں میرے لیے، آپ کے لیے، بلکہ ہر ایک کے لیے تھوڑا سبق ہے. غور سے دیکھیں. اور یہ ہماری بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے، اور اپنی بچیوں کا بھی یہ دس دیں. آج کل ہمارے اسکولز، کالج، یونیورسٹیز میں بچیوں کو بڑی غلط ڈائریکشن دی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ آپ فری ہیں، جب آپ ابو 18 ایئرز ہو جائیں، آپ اپنے رائٹ ہے، آپ کے پاس اپنے حقوق ہیں کہ آپ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہیں. قرآن کہتا ہے، میرا دین اور مذہب اور اسلام کہتا ہے کہ بالکل جب بچی بالغ ہو جائے تو اس کو ہے کہ جب والد اس کا رشتہ کرے تو اس کی رضا پوچھ لے. جب والدہ اس سے پوچھ لے کہ ہم فلاں جگہ آپ کی انگیجمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ لڑکا ہے، یہ کام کرتا ہے، اس کی اجازت دیتے ہیں. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اتنا خاندان، یہ اس کا گھر والے ہیں جنہوں نے اس کی چھوٹی سی تھی، ماموں بھی تھا، چاچو بھی تھا، تایا بھی تھا، ہر ایک نے بڑی محبت، آغوش محبت میں اس کو پالا ہے. اس کی جو ان کی استعداد میں تھی ان کو سینے سے لگایا، بوسے دیے، پال اس کا بڑا کیا، جو ان کو اس کے لیے بہتر لگا اپنی استطاعت والدہ نے، والد نے، سب نے کیا ہے. اور میری بچی کو آج جو ہے ہمارا معاشرہ اور سوسائٹی آ کے یہ پڑھاتی ہے کہ تو اپنے فیصلے میں آزاد ہے، تمہیں غلام کس نے پیدا کیا ہے؟ نہیں، وہ خاندان والے ہیں جو آج تک ہمیشہ اسکول، کالج، جہاں تک تو جاتی رہی، تیرے لیے جتنی ان کے ساتھ میں تھا اچھے سے اچھا فیصلہ کیا. تیرا ولی ہے، یہ گھر کا سرپرست ہے، والد ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، دادا ہے، تایا ہے، کوئی بھی سرپرست ہے آپ کا. اور یہ قوم، قبیلہ ہے پیچھے آپ کا، ان کی عزت ہے. اور آج ہماری بچیوں کو یہ سکھا دیا جاتا ہے کام، اور وہ کرتے ہیں. اس کا کیا ہوتا ہے کہ اگلا نقصان میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. اور سینکڑوں بچیاں آج کل گھروں سے بھاگ کے جاتی ہیں، پھر لاشیں بھی ان کی نہیں ملتی، غلط مس یوز ہو جاتا ہے. تو اس لیے اپنی بچیوں کو پہلے تربیت کی جائے کہ نہیں، اس خاندان نے، اس سرپرست نے، اس قوم نے جس کی تو عزت ہے، اس خاندان کی تو عزت ہے، اس کی عزت رکھ. کل تک انہوں نے تیرے تمام ناز نخرے پالے ہیں، آج بھی تیرے لیے وہ اچھا کریں گے، اپنے سوچ سمجھ کے کریں گے کہ یہاں اس کا نکاح ہو جائے. اور خدا نخواستہ کل کوئی معاملہ ہوتا تو پورا خاندان تیری بیگ پہ بیٹھا ہوگا، تو گھر چھوڑ کے چلی جائے گی، اپنی منمانی کرے گی. تو تیرے تو پھر واقعی چیتڑے اور لاشیں بھی بچیوں کی نہیں ملتی. اور پھر یا تو ایسے رحم و کرم پر ہوتی ہیں کہ آج کل داستانیں جب سامنے آتی ہیں تو روح کام جاتی ہے انسان کی. پھر صنف نازک ہے، کہاں جائے، گھر کو بھی واپس نہیں جا سکتی. کہ بعض ٹریڈیشنل طور پر، روایتی طور پر ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو پتہ ہے ادھر بھی میں ماری جاؤں گی یا بدنام ہو گئی، اب جاؤں تو منہ تو کدھر لگاؤں، کس کو چہرہ دکھاؤں. پھر وہ دنیا کے رحم و کرم پر اور حالات جیسے ہیں، آئے دن میرے اور آپ کے سامنے واقعات ہیں. اور ایسی کئی ایک جگہ کئی جگہوں سے پھر وہی لاشیں برآمد ہوتی ہیں، اور جب ان کی انویسٹیگیٹ کی جاتی ہے تو پتہ چلا فلاں سے فلاں جگہ سے بھاگ کے آئی، تو دور کے ساتھ تو وہ لڑکوں نے. تو آج معاشرے اتنے خراب ہے، 8 10 12 جمع ہو جاتے ہیں، پھر ان بچیوں کا غلط استعمال ہو جاتا ہے، اور پھر آخر میں قتل کر کے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں. تو اس سے ہمارا معاشرہ، تو اس لیے بجائے بیرا روی سکھائی جائے، ان کو حیا کا درس دیا جائے، والدین کی سرپرستوں کے ماننے کی دی جائے.
अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान को, दीन को, इस्लाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ख़वातीन ब्रेकआउट में अपना सबक सुना लें और हज़रात जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएँ। अच्छा, दूसरी एक बात जो नोट कर लीजिए ताकि कुछ अगले तकरीबन 10 दिन तक सबक की फेस टू फेस छुट्टी होगी, लेकिन आपको हर रोज सबक के दिन आपको मगरिब में रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी। उसके बाद उसके सबक की एक्सरसाइज भी भेज दी जाएँगी, क्योंकि मेरी ज़हन ये है कि सबक बंद ना हो, ताकि जिस दिन मैं वापस आऊँ तो उस दिन तक आपके 8 सबक मुकम्मल हो जाएँगे। फिर टेस्ट लेने के बाद 8 असबाक का हम आगे चलेंगे। टाइम हमारे पास कम है, हम रमज़ान तक कोशिश करें कि इस लेवल को कंप्लीट कर लेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है जब आप साथ देंगे। तो मेरी आप लोगों से इल्तिमास और दरख्वास्त है कि जो रिकॉर्डिंग आपको भेजी जाए, उसको सेम इसी तरीके से सुनें गौर से, और उसके बाद एक्सरसाइज वो मैं मामूल से ज़्यादा दूँगा, ताकि वो जो कमी फेस टू फेस होती है वो मुकम्मल हो जाए। और ये भी है कि ख़वातीन के भी और मर्दों के भी जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं हो सकता है कि व्हाट्सएप पर जो है कॉल कर लूँ जिसमें वो अपना सबक सुना सकें।